वैसे सच कहूँ अक्सा, आज तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी पार्टी में। आशिर सुनसान सड़क जंगल के बीचों बीच गाड़ी चलाते हुए अपनी साथ वाली सीट पर बैठी अक्सा को देखकर कहता है, जो कि उसकी बीवी है, जो उसकी बात सुनकर शर्माते हुए अपने चेहरे पर आए बालों को पीछे करती है। अरे यूं अपने बालों को पीछे जब तुम करती हो ना, उफ कयामत लगती हो। अक्सा को अपने बाल पीछे करते देखकर आशिर कहता है, अब बस भी करें और जल्दी से इस जंगल से निकलें, मुझे बहुत डर लग रहा है। आशिर को ज़्यादा रोमांटिक होते देखकर अक्सा गाड़ी की खिड़की से बाहर जंगल को देखकर कहती है, जिसमें बहुत बड़े बड़े दरख्त जिनकी टहनियाँ लंबी लंबी थी, और उस सुनसान जगह पर उनकी गाड़ी के अलावा किसी की गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं थी। ओहो डार्लिंग, तुम भी ना, क्या हो जाएगा अगर मैं थोड़ी अपनी बीवी की तारीफ कर दूंगा। आशिर उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहता है। आशिर तारीफ के लिए कोई जगह और हालात भी देखते हैं। अब अंधेरी रात में जंगल के बीचों बीच, वो भी बिल्कुल सुनसान सी सड़क पर, अगर किसी को तारीफ करने का सूझेगा तो वो कोई पागल ही होगा। अक्सा उसको देखकर आंखें छोटी करते हुए कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है। आशिर उसकी बात सुनकर एकदम उसकी तरफ देखकर पूछता है, जी बिल्कुल, कोई शक? अक्सा उसके पूछने पर दोनों हाथ सीने पर बांधकर पीछे टेक लगाकर बैठते हुए अकड़ से कहती है, तो फिर ये लो। उसकी बात सुनकर आशिर एकदम से गाड़ी की ब्रेक लगाते कहता है। गाड़ी के रुकने से अक्सा को एकदम झटका सा लगता है। ये क्या हरकत है आशिर? उसकी ब्रेक लगाने पर वो उसे देखकर गुस्से से बोली थी। उतरो, बताता हूँ। आशिर सीट बेल्ट खोलते हुए उससे कहता है। तुम पागल तो नहीं हो गए आशिर? इतने खौफनाक जंगल में तुम गाड़ी रोककर मुझे उतरने का कह रहे हो? उसकी बात सुनकर अक्सा को बहुत तप चढ़ी थी, जिस पर वो गुस्से से बोली थी। उतरो ना डार्लिंग। अपने साइड का दरवाज़ा खोलकर वो उतरते हुए बोला था। अंधेरे में चमकती वो दो लाल आंखें, रुकी हुई गाड़ी और उसमें बैठी अक्सा और उतरते आशिर के हर अमल को देख रही थी। आशिर, ये क्या पागलपन है? आशिर को अपनी साइड आता देखकर वो उकता जाने वाले अंदाज में बोली थी। उफ, तुम्हारे प्यार का पागलपन है। आशिर दीवाना वार उसकी साइड वाले दरवाजे को खोलते हुए कहता है। आशिर, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ घर जाकर कर लेना ये बातें। अभी तुम गाड़ी में बैठो। दरवाजे के खोलने पर एक नज़र उस खौफनाक जंगल पर डाल दे अक्सा थूक निगलते हुए कहती है, ओह कम ऑन यार, उतर भी जाओ। मैं हूँ तो सही तुम्हारे साथ, फिर किस चीज़ का डर? आशिर अक्सा की तरफ हाथ बढ़ाते उसे बाहर आने का इशारा देते हुए कहता है, जिसे थाम कर वो गाड़ी से बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही वो चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाती है और अपने इर्द गिर्द दरख्तों झाड़ियों को देखकर काफ़ी डर जाती है। क्या हुआ? खड़ी क्यों हो उधर? इधर आओ। उसे इधर उधर देखता आशिर उसे गाड़ी के सामने आने का कहता है। गाड़ी की फ्रंट लाइट्स जली हुई होती हैं, जिसकी मदद से कुछ सड़क पर कुछ रोशनी पड़ रही होती है। आशिर, मुझे बहुत डर लग रहा है, अक्सर डरते हुए कहती है। उसके माथे पर पसीना नमूदार होने लगता है। आशिर और अक्सा की अभी 5 माह पहले ही शादी हुई होती है और आशिर अपने दोस्त की जॉब लगने की खुशी में दी हुई पार्टी पर अक्सा को साथ लेकर जाता है और अभी वो वापस घर को जा रहे थे। डरने की कोई बात नहीं है, इधर आओ। उसका हाथ पकड़कर गाड़ी के सामने लाकर खड़ा करते हुए आशिर कहता है। तभी पास में लगी झाड़ियों के हिलने की आवाज़ आती है, जिस पर अक्सा एक झटका लेती है। देखा, मैंने कहा था, चलो यहाँ से। आशिर, अब प्लीज़ चलो, मुझे डर लग रहा है। झाड़ियों को हिलता देखकर अक्सा आशिर को देखकर डरते हुए कहती है, रिलैक्स रिलैक्स डार्लिंग, बिल्ली वगैरह होगी, तुम खाम खाम इतना डर रही हो। उसको डरते हुए देखकर आशिर उसके कंधों पर हाथ रखकर कहता है, इधर देखो मेरी तरफ। उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए वो कहता है, जिस पर डर वाज़िया नजर आ रहा था। जल्दी करो आशिर प्लीज़। उसको देखकर अक्सा इल्तिजा करते हुए कहती है, आगे तो सुनो मेरी जान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मेरी मोहब्बत की गवाही तुम्हें इस जंगल के पत्ते पत्ते देंगे। ज़मीन पर प्रपोज करने वाले स्टाइल में बैठकर वो अपने सामने खड़ी डरी हुई अक्सा से ऊंची आवाज़ में कहता है, जिस पर एकदम से वो लाल आंखें लिए आशिर के बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर अक्सा कानों पर हाथ रखकर चीखती है। आशिर के पीछे मुड़ने तक वो अपने 2 नोकीले दांतों की मदद से उसकी गर्दन पर जख्म कर देता है और उसका खून पीने लगता है। अक्सा आशिर को देखकर चीखती हुई भागकर गाड़ी में बैठती है और उसका दरवाज़ा बंद कर देती है।
وہ عاشر کی گردن کو اپنے منہ میں لیے خون پی رہا تھا، جو گاڑی کی سامنے والی لائٹس کی مدد سے صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ ایک انسان جیسا تھا، لیکن دونوں کیلے دانت اور لال آنکھیں اسے انسانوں سے مختلف بنا رہی تھیں۔ بھورے بال، لال آنکھیں، گورا رنگ، چوڑی چھاتی، 6 فٹ لمبا قد، جسم پر کپڑوں کے نام پر ایک جینس کی نیلے رنگ کی پینٹ اور بغیر شرٹ کے کھڑا تھا۔ اس کی پیٹھ پر ایک بناوٹی نشان تھا جو کالے رنگ کا تھا، جیسے ٹیٹو ہوتا ہے۔ اگر اس کے دانت اور لال آنکھیں نہ ہوتے تو یقیناً وہ ایک خوبصورت شہزادہ ہی تھا۔ اقصیٰ گاڑی میں بیٹھے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر سے انگلیوں کے درمیان سے تھوڑی سی آنکھ کھول کر سامنے دیکھا تھا، جس کے دیکھتے ہی عاشر بے جان زمین پر گر گیا تھا، اور وہ گاڑی کے بالکل سامنے کھڑا عاشر کو دیکھے جا رہا تھا۔ عاشر کو نیچے گرتا دیکھ کر اقصیٰ نے چیخ ماری تھی اور اپنی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے اور زور زور سے رونے لگی تھی۔ کافی دیر آنکھیں بند رکھنے اور رونے کے بعد اس نے پھر سے ڈرتے ہوئے ایک نظر سامنے ڈالی تھی، لیکن اب وہاں سوائے عاشر کی باڈی کے کوئی بھی نہیں تھا۔ کسی کو نہ پاتے ہوئے اقصیٰ جلدی سے روتے ہوئے گاڑی سے نکلی تھی اور عاشر کو دیکھ کر رونے لگی تھی، اور پھر کچھ یاد آنے پر جلدی سے اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹانے کے لیے گھسیٹا تھا۔ بہت مشکلوں سے عاشر کو اس نے کانپتے جسم کے ساتھ گاڑی میں ڈالا تھا اور جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کی چابی گھمائی تھی اور گاڑی کے سٹارٹ ہونے پر وہاں سے تیزی سے گاڑی بھگائی تھی۔ یہ منظر وہ لال آنکھیں پرسکون انداز سے دیکھ رہی تھی۔ ثنا بچے، جلدی کر لو، ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں، اکبر صاحب گاڑی کی چابی ہاتھ میں گھماتے اونچی آواز میں ثنا سے کہتے ہیں۔ جی بابا، بس ہم آ گئے۔ وہ وہیں کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اپنے شو لیس بن کر رہی ہوتی ہے۔ سیاہ کالے اور گھنے بال جن کو اس نے ٹیل پونی کی صورت میں باندھا ہوا تھا، سرمئی رنگ کی موٹی موٹی آنکھیں، پتلی سی ناک جس میں ایک نوز رنگ ڈالی ہوئی تھی، لمبی اور گھنی پلکیں۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ لگنا کیا، وہ واقعی خوبصورت تھی۔ وہ اکبر صاحب کو اونچی آواز میں اپنے آنے کا کہتی ہے۔ کم آن بیٹا، میں گاڑی نکال رہا ہوں، آپ جلدی سے پہنچیے۔ اس کے آنے کا سن کر اکبر صاحب کہتے ہوئے باہر کو چلے جاتے ہیں۔ شو لیس بند کیے وہ جلدی سے اپنے ساتھ رکھا بیگ اٹھاتی ہے اور شیشے کے سامنے جا کر خود کو ایک نظر دیکھ کر اپنے ہونٹوں پہ لگائی لپسٹک کو ہونٹوں کی مدد سے مسل کے سیٹ کرتی ہے اور جلدی سے دروازہ کھول کر باہر کو چلی جاتی ہے۔ سوری پاپا، باپ کو گاڑی میں بیٹھا ویٹ کرتا دیکھ کر وہ اپنے ہاتھ کو کان پر لگائے دور سے معذرت کرتی ہے، جس پر اکبر اسے ہاتھ کے اشارے سے جلدی آنے کا کہتے ہیں۔ وہ بھاگ کر گاڑی کے پاس پہنچتی ہے اور فرنٹ سیٹ کے دروازے کی طرف بڑھتی ہے، جب ایک دم اقرا اس کے آگے آتے ہوئے پہلے گاڑی کے فرنٹ سیٹ کا دروازہ پکڑے کھولنے لگتی ہے اور پیچھے مڑ کر ثنا پر ایک تنزن نظر ڈالتی ہے۔ یہ کیا ہے بابا؟ اقرا کو گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھتے ثنا غصے سے اس پر ایک نظر ڈال کر اپنے باپ سے کہتی ہے۔ کیا مطلب کیا ہے؟ کسی نے بتایا نہیں تمہیں کہ فرنٹ سیٹ پر شوہر کے ساتھ ہمیشہ اس کی بیوی بیٹھتی ہے؟ ثنا کی بات سن کر اقرا اس کی طرف منہ کر کے تنزن کہتی ہے۔ ہم اپنے بابا سے بات کر رہے ہیں تو بہتر ہوگا آپ بیچ میں مت بولیں۔ اقرا کی بات سن کر ثنا اپنے بازوؤں کو سینے پر باندھتے ہوئے آنکھیں گھماتے ہوئے کہتی ہے۔ دیکھ لو اکبر اپنی ماں کے ساتھ کیسے زبان چلا رہی ہے۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر اقرا اکبر کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہتی ہے، جس پر وہ ثنا کو دیکھ کر کچھ کہنے لگتا ہے، جب ایک دم ثنا بول پڑتی ہے۔ او کم آن مس، یو آر ناٹ مائی مدر۔ اس کو اکبر سے بات کرتے دیکھ کر وہ آنکھیں بڑی کرتے ہوئے تنزن انداز میں کہتی ہے۔ ثنا، یہ کیا بدتمیزی ہے، اپنی ماں سے ایسے بات کرتے ہیں؟ ثنا کا رویہ دیکھ کر اور اپنی بیوی کی آنکھیں دیکھ کر اکبر غصے سے ثنا سے کہتا ہے، بابا آپ اس بات سے اچھے سے واقف ہیں کہ ہماری ماں مر چکی ہیں، اور یہ جو بھی ہیں وٹ ایور آپ کی بیوی، ہم اسے اپنی ماں نہیں مانتے، تو بار بار اس جیسی عورت کو ہماری ماں مت بنائیے، اپنی بیوی کی حد تک ہی رکھیں۔ اپنے باپ کو اقرا کی طرفداری کرتا دیکھ کر ثنا غصے سے تپتے ہوئے اپنے باپ سے کہتی ہے، لیکن رویہ بس غصے کو قابو کر کے بولنے والا ہی ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے گاڑی کو چھوڑ کر باہر کی طرف جانے لگتی ہے۔ ثنا، میری بات سنو ثنا، جانے دو اسے، دھکے کھا کر جب جائے گی نا کالج تب احساس ہوگا اسے۔ اسے جاتا دیکھ کر اکبر گاڑی کی کھڑکی سے منہ باہر نکال کر آواز لگاتا ہے، جو غصے میں لال ہوتی کسی کی آواز کو نظر انداز کرتے گیٹ سے باہر کو چلی جاتی ہے۔ اکبر کو آواز لگاتا دیکھ کر اقرا اسے غصے سے دیکھ کر کہتی ہے، جس پر وہ خاموش ہو جاتا ہے۔
ثنا 6 سال کی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اپنے کام کی مصروفیات اور ثنا کو وقت نہ دینے کی وجہ سے اکبر نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس کو دیکھتے ہوئے اقرا، ان کے آفس کی ورکر نے دولت کو دیکھ کر چالاکی سے اکبر سے شادی کر لی تھی اور شادی کے بعد کبھی بھی ثنا سے پیار سے بات نہیں کی تھی۔ ہمیشہ اس کو باتیں سنانا اور اکبر کو اس کے بارے میں جھوٹی چغلیاں لگانا ہی اس کا مشن رہا تھا۔ وہ ثنا کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی اور اسی رویے کی وجہ سے اس کی اپنی جھولی بھی اللہ نے ہری نہیں ہونے دی تھی۔ جیسے تیسے کر کے ثنا بڑی ہو گئی تھی۔ شروع میں جب آئی تھی تو ثنا بہت پیار سے اسے ماں کہتی تھی اور دل سے مانتی بھی تھی، لیکن اس کی اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے ثنا نے یہ مان لیا تھا کہ اپنی ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا اور ایسی عورت کو ماں کا نام دینا بھی گناہ ہے۔ اسی لیے وہ اقرا کو اپنی زندگی میں بس اپنے باپ کی دوسری بیوی مانتی تھی، نہ کہ اپنی ماں۔ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے خود کو، دل تو کرتا ہے جان سے مار ڈالیں اس چڑیل کو۔ اچھا یار دفع کر، منہ ٹھیک کر لے، ویسے بھی تمہارے بابا کا حق تھا اس کو سمجھانا، آخر تم اکلوتی بیٹی ہو ان کی۔ ثنا غصے سے لال ہوتی ہوئی کلاس روم میں کرسی پر سامنے بیٹھی منیبا سے کہتی ہے، جب منیبا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کہتی ہے، کچھ کہہ ہی نہ دیں وہ اسے۔ منیبا کی بات سن کر ثنا آنکھیں گھماتے ہوئے کہتی ہے، اچھا نا یار ریلیکس ہو جا۔ منیبا اس کو غصے میں دیکھ کر کہتی ہے، کیا ریلیکس ہو جاؤں؟ جانتی ہو ہم اتنی گرمی میں بس میں دھکے کھاتے آئے ہیں، اتنے امیر باپ کی اکلوتی اولاد ثنا اکبر، وہ بھی بس میں۔ سمجھ سکتی ہو ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ منیبا کی بات سن کر ثنا غصے سے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہتی ہے، اوہو لڑکی، سمجھ سکتی ہوں اکلوتی بیٹی کا دکھ۔ چل اب لیکچر کا وقت ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو وہ مس اندلیب ہمیں کلاس میں نہ بیٹھنے دیں، ویسے بھی اس کی تم سے بالکل نہیں بنتی۔ منیبا اسے اٹھتا دیکھ کر بیگ پکڑے کھڑے ہوتے ہوئے کہتی ہے، یار ایک اس کو ہم سے کیا مسئلہ ہے، پہلے کمرولے پڑے ہوئے ہیں زندگی میں، جو یہ مس اندلیب نے بھی حصہ لے لیا۔ ثنا سر پر ہاتھ رکھتے اکتا جانے والے انداز میں کہتی ہے، تم اچھے سے جانتی ہو وہ کس لیے تمہیں ناپسند کرتی ہیں۔ ثنا کے کہنے پر منیبا آنکھوں کا اشارہ دیتے اسے کچھ یاد دلانے والے انداز میں کہتی ہے، اوہ مائی گاڈ، واقعی انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے اور اب شام کے درمیان؟ ہمیں تو سوچ کر ہی کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ ثنا عجیب و غریب منہ بنائے کہتی ہے، ثنا وہ کالج کا سب سے ہینڈسم اور لائق لڑکا ہے اور پورا کالج جانتا ہے وہ تمہیں پسند کرتا ہے، تم نہیں کرتی وہ الگ بات ہے، لیکن باقی سب تو اپنی اپنی باتیں بنا رہے ہیں۔ منیبا اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے، پورے ملک کا بھی ہینڈسم لڑکا ہو تو ثنا کو فرق نہیں پڑتا، ثنا ان پر نہیں مرتی جن کے اوپر مکھیاں ہی مکھیاں ہوں۔ منیبا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جی سمجھ گئی، اب چلیں؟ اس کی بات سن کر منیبا کہتی ہے، چلو۔ سر کو جھٹک کر وہ بیگ پہنے کلاس سے باہر چلی جاتی ہیں۔ وہ کالج کے بعد منیبا کے ساتھ باہر گھومنے چلی گئی تھی اور رات کو 8 بجے وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تھی اور اس کی نظر سامنے ڈائننگ ٹیبل پر پڑی تھی جس پر اکبر اور اقرا بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اکبر نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر دوبارہ کھانے لگ گئے تھے۔ اپنی طرف سے اپنے باپ کی توجہ نہ پا کر اس نے ساتھ ٹیبل پر پڑا شو پیس اٹھایا تھا اور ایک دم سے چھوڑ دیا تھا، جو زمین پر گرتے ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بدل گیا تھا۔ ثنا! شو پیس کے ٹوٹنے کی آواز سن کر اقرا نے اسے دیکھتے ہوئے اس کے نام پر زور دیتے ہوئے کہا تھا اور کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس تیزی سے گئی تھی، جس کے پیچھے ہی اکبر بھی گیا تھا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ یہ میں چائنا سے لے کر آئی تھی، جانتی بھی ہو کتنا مہنگا تھا یہ۔ اس ٹوٹے ہوئے شو پیس کو دیکھ کر اقرا نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے غصے سے کہا تھا، چلو اتنا غصہ کس بات کا تھا؟ تو چائنا کا مال، اس میں اتنا سٹریس کیوں لے رہی ہو اقرا؟ اس کو دیکھ کر ثنا نے تنزن کہا تھا۔ ثنا، یہ کس انداز میں نام لے کر تم بات کر رہی ہو اپنی ماں سے؟ اسے اقرا کا نام لیتا دیکھ کر اکبر غصے سے کہتا ہے، ماں؟ سوری بابا، یہ ہماری ماں نہیں، آپ کی سیکنڈ وائف ہے، ہماری ماں آپ کی فرسٹ وائف تھی۔ ثنا اپنے باپ کو غصہ کرتے دیکھ کر کہتی ہے، ہاں اس میں میری ہی غلطی ہے جو میں کبھی ثنا کی ماں نہیں بن سکی۔ ثنا کی بات سن کر اقرا جان بوجھ کر مگرمچھ کے آنسو نکال کر رونے کا ناٹک کرتے ہوئے کہتی ہے، جس پر اکبر اس کے دونوں کاندھوں پر بیک سائڈ سے اپنے ہاتھ رکھتے اسے سہارا دینے لگتا ہے۔ نہیں، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ثنا تم کب میچور برتاؤ کرو گی؟ ثنا کی باتیں سن کر اور اقرا کو روتے دیکھ کر اکبر اسے دیکھ کر کہتا ہے اور پھر اپنی نظریں ثنا کی طرف کرتے غصے سے اسے کہنے لگتا ہے، جب آپ اس بات کے یقین کریں گے بابا کہ آپ کے پیچھے یہ معصوم سی سادہ بھولی سی بیوی بھولی نہیں رہتی، شی از ایول بابا،
اپنے باپ کو اپنی جھوٹی بیوی کی سائڈ لیتا دیکھ کر وہ آنکھوں میں آنسو لیے انگلی کا اشارہ اقرا کی طرف کرتے ہوئے کہتی ہے، لیکن اس کا لہجہ سخت ہی ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، بچپن سے میں تمہیں مارتی آئی ہوں نا، بس اکبر میں اب تھک چکی ہوں اس کے جھوٹے الزامات سے۔ اقرا ثنا کی باتیں سنتے رونے کا ناٹک کرتے ہوئے اکبر کے کاندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہتی ہے، اوہ بس، یہ ٹی وی سیریل والی ایکٹنگ مت کرو تم۔ اس کو روتے دیکھ کر ثنا آنکھیں گھماتے ہوئے سختی سے کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی جاتی ہے، مس یو ماما، آئی مس یو سو مچ۔ ایک آپ ہی تھیں جو مجھ سے سچا پیار کرتی تھیں۔ مجھے نہیں لگتا مجھے کوئی آپ جیسا پیار کر پائے گا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی ماں اور اپنے بچپن کی تصویر ہاتھ میں پکڑے اس پر ایک ہاتھ پھیرتی ہوئی روتے ہوئے کہتی ہے۔ اس ہاتھ میں پکڑی تصویر کو دیکھ کر وہ روتے ہوئے اپنے سینے سے لگاتی ہے اور ٹیبل لیمپ کو آف کرتی روتے ہوئے سو جاتی ہے۔ وہ جنگل کے بیچوں بیچ آدھی رات کو آہستہ آہستہ سے قدم اٹھائے چل رہا تھا، جب اسے اپنے پاس پتوں کے ہلنے اور کسی کے پاس ہونے کا احساس ہوا تھا، جس پر اس کے قدم ایک دم رکے تھے اور اس کی نظروں نے آہستہ سے پیچھے کا جائزہ لیا تھا اور خطرے کو محسوس کر کے جلدی سے اپنی پینٹ کے ساتھ لگائے چاقو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے نکالنے لگا تھا، جب ایک دم پیچھے والی جھاڑیوں سے ایک جنگلی بھیڑیا اس کی طرف اچھل کر حملے کی غرض سے آیا تھا، جس کے ارادے کو بھانپتے ہوئے وہ جلدی سے پیچھے کی طرف مڑا تھا اور ہاتھ میں پکڑے چاقو کو اس کو مارا تھا، لیکن اس سے اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، بس معمولی سا زخم ہی ہوا تھا اور اس جنگلی بھیڑیے سے کچھ دور ہو گیا تھا اور بھیڑیا وار خالی جانے پر زمین پر گرا تھا اور اٹھتے ہی اس پر لپکا تھا۔ وہ اس بھیڑیے کے نیچے تھا اور بھیڑیا اوپر سے اسے اپنے پنجوں کے ذریعے مارنا چاہتا تھا، جس کو اس نے پوری طاقت لگا کر یہ کرنے سے روکا ہوا تھا۔ بھیڑیے کے پنجے اس کے منہ کے قریب آ رہے تھے اور وہ اپنے پورے زور کے ساتھ اسے روک رہا تھا، لیکن اس نے اس کے دائیں بازو پر اپنے پنجے مار ہی دیے تھے۔ اس نے اپنا مکمل زور لگا کر بھیڑیے کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے اچھالا تھا، جس کی وجہ سے بھیڑیا اس کے اوپر سے ہٹ کر دوسری جگہ گرا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے بھیڑیے کے پاس بھاگ کر جاتا ہے، جبکہ بھیڑیا بھی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے پاؤں کو اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے پکڑے اس نے اسے ہوا میں گول گول گھمایا تھا اور زور سے دور پھینکا تھا، جو سامنے درخت کی نوکیلی ٹہنی پر جا لگا تھا، اور خوفناک درد سے بھری آواز پورے جنگل میں گونجی تھی اور اس جنگلی بھیڑیے نے وہیں دم توڑ دیا تھا۔ اسے مرتے دیکھ کر اپنے زمین پر گرے چاقو کو اٹھاتے پینٹ میں رکھتے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ چاند کی روشنی گھنے جنگل کے درختوں پر پڑ رہی تھی۔ وہ ایک پتھر والی غار میں بیٹھا تھا جو پوری اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی لال آنکھیں اندھیری غار میں چمک رہی تھیں۔ آہ! اپنے بازو کو دوسرے ہاتھ کی مدد سے پکڑے وہ چیختا ہے۔ اس کے بازو پر جنگلی بھیڑیے نے بہت گہرا زخم دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہیں بیٹھے رہنے کے بعد وہ بڑی مشکل سے آہستہ سے کھڑا ہوا تھا اور اپنے زخم لگے بازو کو ایک دم سے جھٹکا دیتا ہے اور آہستہ آہستہ سے غار سے باہر نکلنے لگتا ہے۔ غار سے باہر نکلتے اس کی نظر سامنے بہہ رہی نہر پر جاتی ہے۔ وہ اپنے قدم بڑھائے اس نہر کی طرف جاتا ہے۔ پانی کی نہر کے پاس جاتے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے پانی اٹھا کر پیتا ہے۔ اس کا زخم کافی گہرا تھا جو اسے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ وہ الگ بات تھی جو اس زخم کو خود پر حاوی نہیں ہونے دے رہا تھا۔ پانی پی کر اس نے بہت سا پانی اپنے زخم پر لگایا تھا اور ایک آہ بھری تھی۔ کچھ دیر اس کا درد کم ہو گیا تھا اور وہ وہیں سکون سے لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، تو آج ایک ضروری بات کرنی ہے آپ سب سے۔ ہمارا کالج کل ایک جنگل ٹرپ پر جا رہا ہے۔ جس اسٹوڈنٹ نے جانا ہے وہ اپنے کلاس انچارج کو اپنے نام لکھوا دے۔ وہاں جا کر بہت سے ایڈونچر کریں گے اور مزہ بھی بہت آئے گا۔ امید ہے آپ سب ہمارے ساتھ جائیں گے۔ پرنسپل کلاس میں داخل ہوتے بورڈ کے سامنے کھڑے ہو کر بچوں سے بات کرتے ہیں۔ سارے اسٹوڈنٹس سر کی بات سن کر خوشی سے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، سوائے ثنا کے، جو گم سم اپنی سوچوں میں الجھی بیٹھی ہوتی ہے۔ ثنا، کیا خیال ہے، چلو گی؟ ثنا کو ہلاتے ہوئے منیبا پوچھتی ہے، جس پر وہ اپنی سوچوں سے نکل کر اسے دیکھتی ہے۔ کہاں؟ وہ حیرانی سے پوچھتی ہے، کیونکہ اس نے ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا، یا کہہ سکتے ہیں دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنے بابا کے رویے اور اپنی دوسری ماں کی حرکتوں کے بارے میں سوچتی تھی۔ وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی تھی اور تھی بھی۔ کہاں ہے تمہارا ذہن؟ سر نے جو کہا نہیں سنا تم نے؟ اس کی بات سن کر منیبا غصے سے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ نہیں، ہم نے نہیں سنا، ثنا نظریں جھکائے آہستہ سے کہتی ہے۔
اچھا تو میں بتا دیتی ہوں، ویسے بھی آج میں بہت خوش ہوں، پہلی بار ہمارے کالج والے ہمیں ٹرپ پر لے کر جا رہے ہیں، اور پتہ ہے کہاں؟ جنگل میں، اور وہیں ایک رات بھی گزاریں گے۔ واہ کیا مزہ آئے گا، میں تو سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی ہوں، منیبا خوشی سے اچھلتے ہوئے کہتی ہے، لیکن ثنا کو یہ سن کر کوئی خاص خوشی نہیں ہوتی۔ اچھا، ثنا کی طرف سے مختصر جواب آتا ہے۔ کیا جاؤ گی نا تم؟ منیبا اسے چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے دیکھ کر پوچھتی ہے۔ ٹھیک ہے چلی جاؤں گی، ویسے بھی میں گھر سے تنگ آ چکی ہوں، کچھ وقت سکون مل جائے گا، ثنا کچھ سوچتے ہوئے کہتی ہے۔ ہاں چلو اب سر کو نام لکھواتے ہیں، منیبا اس کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہوتے ہوئے کہتی ہے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھتی۔ منیبا تم جا کر لکھوا دو یار، فی الحال میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، منیبا کو خود کو اٹھاتے دیکھ کر ثنا تھکے ہوئے انداز میں کہتی ہے۔ مریض عورت نہ ہو تو بیٹھی رہو ادھر ہی، منیبا غصے سے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہتی ہوئی چلی جاتی ہے، اور وہ سامنے ٹیبل پر اپنا سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ عجیب، سوری دوستو یہ ایسی ہی ہے، اسے جاتا دیکھ کر منیبا آنکھیں گھماتے بدمزہ ہوئے سب سے کہتی ہے۔ آج تو ہمارا برتھ ڈے تھا، لیکن بابا نے ایک بھی میسج نہیں کیا، آخر کیوں کریں گے؟ ان کی بیوی سے انہیں فرصت ملے گی تو نا؟ وہ اپنے ٹینٹ میں بیٹھی اپنے موبائل کو دیکھ کر منہ بنائے کہتی ہے۔ ثنا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اسے سامنے کھڑے اب شام کی آواز آتی ہے، جس پر وہ موبائل چھوڑ کر اسے دیکھتی ہے۔ آ جاؤ، وہ مختصر جواب دیتی ہے، جس پر اب شام مسکراتے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ثنا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ جی بولو، ثنا اسے دیکھ کر تنزن انداز میں کہتی ہے۔ ثنا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے کہوں، اب شام آنکھیں ادھر ادھر گھماتے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ منہ کھولو ذرا، ثنا اسے دیکھ کر سنجیدگی سے کہتی ہے۔ مطلب؟ وہ اس کی بات سن کر حیرانی سے کہتا ہے۔ میرا مطلب کرو، ثنا اسے منہ کھولنے کا کہتی ہے، جس پر وہ منہ کھول لیتا ہے۔ اب ذرا زبان نکالو باہر، ثنا اکڑے ہوئے لہجے میں کہتی ہے، جس پر وہ اپنی زبان باہر کو نکالتا ہے۔ ہاں تو، وہ اسے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور یہی کہنے آیا ہوں، وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے کہتا ہے، جس پر وہ جھٹ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتی ہے۔ کیا ہوا؟ میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو، بس یہ ناٹک چھوڑو اور جلدی سے مجھ سے بھی اپنے پیار کا اظہار کرو، وہ اس کے پاس ہوتے ہوئے کہتا ہے۔ اب شام اپنی حد میں رہو اور ہم سے خبردار، جو فلرٹ کرنے کا سوچا بھی تو۔ ثنا اتنی سستی نہیں جو 2 ٹکے کے اور ہر لڑکی پر فدا ہونے والے لڑکے سے محبت کا اظہار کرے۔ وہ پیچھے ہوتے ہوئے غصے سے انگلی اسے دکھاتے ہوئے وارن کرتے ہوئے کہتی ہے۔ اوہ کم آن ثنا، آئی نو یو لو می، سو وائی آر یو ایکٹ لائک دس؟ اوہ کم آن ثنا، آئی نو یو لو می، سو وائی آر یو ایکٹ لائک دس؟ وہ اس کے پاس ہوتے ہوئے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑتے کہتا ہے۔ چٹاخ، اور اس بار ہاتھ پکڑنے پر اس نے زبان سے نہیں بلکہ ہاتھ سے بات کی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر اسے غصے سے کہتا ہے۔ ٹینٹ میں بنی چھوٹی سی کھڑکی جس سے وہ 2 لال آنکھیں انہیں دیکھ رہی تھی، بنا شرٹ کے وہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اس کی پیٹھ پر بنا نشان بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایسے ہی جیسے تمہاری ہوئی یہ جرت ہمارے قریب آنے کی، اس نے اس کے انداز میں جواب دیا تھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں، وہ غصے سے ثنا کی طرف دیکھ کر چیختا ہے۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو ہر کوئی ہی دیکھتا ہے، تم بھی دیکھ لو گے تو کیا ہوگا؟ اس نے تنزن انداز میں کہہ کر اپنے بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کیا تھا۔ وہ اس پر ایک زہریلی نظر ڈال کر وہاں سے تیزی سے چلا گیا تھا۔ آیا بڑا ثنا کے قریب ہونے والا، ایسے لوگوں کو ثنا اپنی جیب میں لیے پھرتی ہے، اسے جاتا ہوا دیکھ کر ثنا نے اکڑتے ہوئے کہا تھا۔ سورج کی روشن کرنیں پورے جنگل کے درختوں پر چھائی ہوئی تھیں۔ وہ بلیو شرٹ اور بلیو جینس میں ملبوس اپنے شوز کا لیس بند کر رہی تھی۔ اسے خود پر کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ اپنے شوز لیس بند کرتے اور ادھر ادھر دیکھتی ہے، چاروں طرف کسی کو نہ پاتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہیڈ فون کو گلے میں ڈالتے اپنے ٹینٹ سے نکل جاتی ہے۔ اوئے میڈم کہاں جا رہی ہو؟ اسے ٹینٹ سے باہر نکلتے دیکھ کر منیبا اس کے کپڑوں کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھتی ہے۔ واک کرنے جا رہے ہیں، اس نے اپنی ٹیل پونی میں سے بالوں کو 2 طرف کرتے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ کم آن لڑکی، جنگل میں واک؟ منیبا منہ بناتے ہوئے کہتی ہے۔ واک کے لیے جگہ نہیں دیکھی جاتی، منیبا کے گال کو کھینچتے ہوئے ثنا بولتی ہے۔ تمہاری اپنی ہی فلسفی ہے، منیبا اسے جاتا دیکھ کر آنکھیں گھماتے ہوئے کہتی ہے۔ اسی لیے کہتی ہوں ثنا اکبر سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں، وہ بھاگتے ہوئے اونچی آواز میں منیبا سے کہتی ہے، جس پر وہ آنکھیں گھما لیتی ہے۔
کانوں میں ہیڈ فونس لگائے وہ گانے سنتی جنگل میں بھاگ رہی ہوتی ہے، سب سے بے خبر ہوتے بھاگے جا رہی تھی۔ اس کا پاؤں ایک جنگل کے درمیان پڑی رسی میں آنے ہی والا تھا جب کسی نے اسے زور کا دھکا دے کر پیچھے کیا تھا اور اس کے اوپر آ گرا تھا۔ وہ رسی اس کے پاؤں میں بندھ گئی تھی۔ وہ اس کے نیچے لیٹی ہوئی اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کی آنکھیں لال کی بجائے کالی تھیں۔ اس کے نوکیلے دانت بھی نارمل دانتوں میں بدلے ہوئے تھے۔ باقی حلیہ اس کا بالکل ویسا ہی تھا۔ ثنا تو اسے بس دیکھے ہی جا رہی تھی اور اس کی آنکھیں بھی ثنا کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ اس کے گلے میں پہنا ایک دانت جیسا لاکٹ ثنا کی گردن سے لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے پاؤں میں باندھی رسی کو اپنے چاقو سے کاٹنے لگتا ہے۔ ثنا بھی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اٹھنے لگتی ہے اور اٹھ کر ہی اسے دیکھتی ہے جو وہاں نہیں ہوتا۔ اس کے ایسے اچانک غائب ہونے پر ثنا جلدی سے اسے یہاں وہاں ڈھونڈنے لگتی ہے۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد ثنا ہتھیار ڈال کر اپنے کالج ٹرپ والے کیمپ میں چلی جاتی ہے۔ منیبا اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے۔ سب کا آج واپس جانا ہوتا ہے۔ وہ ساتھ بیٹھی اسے سوچنے میں کھوئی ہوئی تھی۔ آج سے پہلے اس نے ایسا خوبصورت لڑکا کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ بھی جنگل کے بیچوں بیچ بنا شرٹ کے۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوال پیدا ہو رہے تھے۔ وہ اسے جاننا چاہتی تھی، اس سے ملنا چاہتی تھی، دوبارہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ اوئے اٹھ، سامان پیک کر جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ منیبا اسے کھویا ہوا دیکھ کر ہلاتے ہوئے کہتی ہے۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کے گھیرے میں ٹانگوں کو لیے وہ مسکراتے ہوئے سر چھپائے ہوئے کہتی ہے۔ ارے خیریت ہے؟ کوئی بات ہوئی کیا تمہارے اور ابشام کے درمیان؟ وہ شرارتی انداز میں کہتی ہے، جس پر ثنا جھٹ سے منہ نکال کر اسے گھورتی ہے۔ اس کا تو نام بھی مت لو۔ اچھی خاصی سنائی رات کو اسے ہم نے۔ انسان کا بچہ ہوگا تو سمجھ گیا ہوگا، ثنا تنزن اس سے کہتی ہے۔ اچھا، اسی لیے وہ رات کو ہی واپس چلا گیا تھا؟ مجھے لگا تمہاری طرف سے ہاں ہو گئی ہے، وہ سامان پیک کرتے ہوئے کہتی ہے۔ ہاں؟ اس کو تو 2 کان کے نیچے لگائی ہم نے، ثنا ہاتھ کا اشارہ کر کے بتاتی ہے، جس پر منیبا ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ ہاں نا، اب منہ بند کر لو اپنا، بری لگ رہی ہو بہت، وہ اٹھتے ہوئے منیبا کا کھلا منہ بند کرتے ہوئے کہتی ہے۔ تو پھر تو خوش کیوں ہے آج؟ نہ تو پہلے جیسی بے سکونی ہے تیرے چہرے پر، نہ ہی آج تو غصے میں ہے۔ آخرکار منیبا اس سے خوشی کی وجہ پوچھ لیتی ہے۔ یار وہ لڑکا، ثنا اپنی آنکھیں بند کر کے اسی وقت کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہے۔ کون سا لڑکا بہن؟ منیبا اس کے پاس آتے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھتی ہے۔ وہ بنا شرٹ والا لڑکا، ثنا ویسے ہی آنکھیں بند کیے مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ ثنا، کس بنا شرٹ کے لڑکے کی بات کر رہی ہو؟ کہیں کسی کو نہاتے ہوئے تو نہیں دیکھ لیا؟ یا اللہ خیر، آج کل تو لڑکے بھی سیف نہیں ہیں، منیبا منہ کھول کر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہتی ہے۔ اوہ شٹ اپ، بکواس نہیں کرو۔ میں جب واک پر گئی تو وہاں ایک لڑکا ملا مجھے، بنا شرٹ کے، پیٹھ پر ٹیٹو جیسا بڑا سا نشان تھا اس کی پیٹھ پر۔ منیبا، مجھے اس کی آنکھوں میں ہمارے لیے بہت سا سکون نظر آیا تھا۔ وہ بہت ہی پیارا تھا، نہ جانے کون تھا، سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ اس کو ڈھونڈنا ہے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں پھر سے، وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ اوہ لڑکی، ہوش میں آؤ، ہوگا کوئی، ہمارے علاوہ بھی یہاں شاید کالج ٹرپ آیا ہو جس میں وہ لڑکا بھی آیا ہو۔ اب تو ملنا نہیں، اسے بھی شاید تیری طرح واک کرنے کا اندھا شوق ہوگا، تبھی تو جنگل میں تیری طرح گھوم رہا تھا۔ زیادہ مت سوچ، چل پیکنگ کر اور گھر کو چل، منیبا اسے کہتے ہوئے اپنے شوز لیس بند کرنے لگتی ہے۔ اوکے، اس کی بات کو سمجھ کر ثنا اپنی قسمت کو برا بھلا کہہ کر اپنا سامان پیک کرنے لگتی ہے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کالج کے کیفے میں بیٹھے منیبا ثنا کو کھوئے ہوئے پوچھتی ہے۔ ہاں ہم ٹھیک ہیں، منیبا کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ اوئے تیری ماں کی آنکھ، ادھر دیکھ اب شام کو، منیبا سامنے دیکھ کر سر پر ہاتھ رکھے حیرانی سے کہتی ہے، جس پر ثنا بھی سامنے دیکھتی ہے۔ ایک ہاتھ کو مکمل بینڈیج کیے، سر پر بھی سفید پٹی باندھ کر وہ لنگڑاتے ہوئے آ رہا تھا۔ اس کو کیا ہوا؟ کل تو چنگا بھلا تھا، اب شام کو دیکھ کر ثنا حیرانی سے کہتی ہے۔ اب شام بنا ان دونوں کو دیکھے آ رہا ہوتا ہے، اور یہ بات ان دونوں کو حیران کر رہی تھی کیونکہ آج تک کبھی اس نے ثنا کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں اٹھ کر باہر جانے لگتی ہیں جب اچانک اب شام کا ان سے سامنا ہوتا ہے۔ سوری بہن، آج کے بعد کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا، ثنا کو سامنے کھڑے ہوتا دیکھ کر اب شام ڈرتے ہوئے کہتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جس پر ثنا اور منیبا ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگ جاتی ہیں اور کچھ ہی دیر بعد ہنسنے لگ جاتی ہیں۔ ویسے اتنا بھی نہیں لگانی تھی اس بیچارے کو ثنا،
منیبا ہنستے ہوئے گراؤنڈ میں گھاس پر بیٹھے کہتی ہے۔ ہم نے ہم نے اتنا نہیں مارا، وہ تو بس ایک لگائی تھی، اور ایک تھپڑ سے تو ایسی حالت نہیں ہوتی۔ یہ بات تو ہے، لیکن پھر اسے کس نے اتنا ظالم کٹا، اور کٹا تو کٹا لنگڑا بھی کر دیا، منیبا ہنستے ہوئے کہتی ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، مارا کسی اور نے تو وہ تم سے کیوں معافی مانگ رہا تھا؟ منیبا ایک دم سے کہتی ہے۔ یہی بات تو ہمیں بھی الجھائے ہوئے ہے۔ اس کہانی کی اگلی پارٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کر دیجیے۔